हुआ यमन हुआ अल्लाह हुआ इल्ला हुवल हय्युल काय्यूम या हुआ यमन ला यालमु मा हुआ इल्ला हुवल हय्युल काय्यूम माशाअल्लाह माशाअल्लाह वल्लाहुल मुस्तआन अल्लाहुम्मा अज्जल वलीकल फर्ज व सल्ली अला मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नुहयिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आसारहum व कुल्ल शैइन अहसैनहु फ़ी इमामिन मुबीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। परवरदिगार आलम शहज़ाद कायनात की सल्तनत के सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद के रूह के सदक़े में हमारे वली खुदा हुज्जत खुदा इमाम ज़माना का जलज़ा हमें हुज्जत खुदा वली खुदा की विलायत पर साबित करना। एक लम्हे करोड़वें हिस्से के लिए भी आले मोहम्मद की विलायत व मोहब्बत तो मुअद्दत व इश्क व मार्फत और उनकी नुसरत से मालिक हमें दूर न फरमाए। हमें ऐसा सच्चा मुलाई मुहिब अहले बैत मालिक बना दे जैसे कि हमारे मालिक और हमारी वारस और हमारी हुज्जत को पसंद। मालिक ये दुआ का सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। हमारा शुमार मेरे मौला हमारे नासरी अपने नासरीन में अपने मुंतज़रीन में अपने पाक व पकीज़ा पुर जलाल और पाक व पकीज़ा लश्कर में फरमा। मेरे मौला हमारे पास सवाए दुआ के अलावा ग़ैबत के ज़माने में क्या है। ये पाक मजलिस ये महफ़िल दुआ की जो तेरी पाक बारगाह की ज़हूर की खातर हमने सजाई हुई है अपनी पाक बारगाह में कबूल हो। मेरे मौला हमारी हकीर सी कोशिश अपनी मुक़द्दस बारगाह में रिया में शामिल न फरमा बल्कि मुक़र्रबीन में शामिल। मोहम्मद वाले मोहम्मद की इज़्ज़त अज़मत के सदक़े में जो जो इस दुआ के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा रहे हैं मालिक इस दुआ के सदक़े उन सब की दुआएं कबूल हो। या रब्बा मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद व अज्जल फ़रज आले मोहम्मद या रब्बा मजलिस के इब्तिदा में एक इब्तिदा है या मौला या पहली इब्तिदा तो ये है कि ये 9 सफ़र मजलिस के आप सब बानी हैं, ठीक है। इसमें ये नहीं कि मैं या नजब या कोई, इसमें हमारी ख़ानदान जितने भी बोर्ड फैमिली है हर बच्चा इस मजलिस का बानी। तो हर एक की कोशिश ये होनी चाहिए कि बानी सबसे पहले होता है मजलिस में, बानी मजमे से पहले ज़ाकिर सबसे पहले होता है। कोशिश नहीं हर सूरत आपने ये अपने ऊपर वाजिब करना है कि 9 सफ़र वाले दिन 8 बजे मजलिस इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। जितने पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस मजलिस में पढ़ने वाले इसलिए ज़्यादा होते हैं कि मैं ख़ुद मौला का छोटा सा मदा ख़ान हूँ, ज़ाकिर हूँ, तो वो ताल्लुक़ वास्ते की वजह से जितने भी मौला के ज़ाकिरीन आते हैं तो उनकी कोशिश होती है कि यहाँ हाज़िरी दें। और मजलिस के फ़ौरन बाद जो होता है वो आपको पता है शबी ज़ुलजना ज़ंजीर ज़नी जुलूस पाक होता है। इसलिए हमारे पास मजलिस का वक्त तकरीबन मुख्तसर होता है, फिर जुलूस का वक्त होता है, तो दिन भी छोटे हैं। इसलिए आप होंगे तो मजलिस बर वक्त टाइम से शुरू, ठीक है। एक ये ज़हन में रखना है कि मजलिस को इंतज़ार आपका न करना पड़े बल्कि आप आएँ और मजलिस शुरू हो जाए। जुमला बदल दूँ, 9 सफ़र की मजलिस का आप इंतज़ार हो कि कब शुरू हो और हम पहले आके सफ़े अज़ा पर बैठें। ये है कि इस मजलिस जो ये है ये छोटी सी मजलिस आप ये ना समझें, इस मजलिस को नेमत उज़्मा समझें। रसूलुल्लाह ने 2 चीज़ें छोड़ी हैं, कुरान और अहले बैत, ठीक है। फरमाया और इसकी ज़मानत जो दी है इन्नी तारकुम फ़िकुम मुस्तक़िलैन किताबुल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं 2 तुम में गराह कदर वज़नी चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान छोड़े जा रहा हूँ, एक अहले बैत छोड़े जा रहा हूँ। अगर तुम इनका दामन थामोगे तो सीधे मेरे पास हौज़े कौसर पर आ जाओ। इस हदीस में थोड़ा सा गौर व फिक्र, आज यही मेरा मौजू है और आज मैंने यही पैगाम देना है। बाबा शाह जी मौला सादात को आबाद शाद रखे, सबका पंजतन सैयद दादा सैयद बाबा शाह जो सदर महफिल है और मौला के चाहने वाले बैठे हुए हैं। तो पहले जुमले पर पूरी तवज्जो चाहता हूँ। 2 चीज़ें अल्लाह के हबीब छोड़ के गया, कुरान और अहले बैत। ये नहीं फरमा के गए कभी कभी कुरान का दामन थामना, कभी कभी अहले बैत का दामन। अगर ये कह के गए हैं
تو پھر کبھی کبھی ذکر پر آنا چاہیے، کبھی کبھی نہیں آنا چاہیے، کبھی کبھی یا علی کہنا چاہیے، کبھی کبھی یا علی نہیں کہنا، کبھی کبھی حسین حسین مولا کہنا چاہیے، کبھی کبھی مولا حسین کا نام نہیں لینا چاہیے۔ جب یہ فرما کے گئے ہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، ان کا دامن ہر وقت تھامے رکھنا، اور یہ دامن تھامو گے تو سیدھے یہ تمہیں حوض کوثر پر جنت میں میرے پاس لے آئے۔ بے شک نعرہ حیدری یا علی بڑا پیغام تھا اور پوری توجہ چاہتا ہوں۔ اور پھر بولو آگے بولو علی لال کا شمار یہ سب سے بڑی دعا ہے ناصرین میں فرمائی، کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، بے شک اے صاحبان ایمان اللہ کی نصرت کرو۔ تو فرمایا اللہ کبھی یہاں آیا ہے جس کی نصرت کی جائے؟ کیا اللہ خیبر میں آیا ہے؟ کیا خندق میں آیا ہے؟ کیا بدر میں آیا ہے؟ کیا حنین میں آیا ہے؟ کیا اللہ پوری کائنات میں کہیں کسی نبی کے زمانے میں آیا ہے؟ فرمایا معصوم سے پوچھا گیا اس کی تفسیر، فرمایا حجت خدا جب آ جائیں اور نصرت کے لیے پکاریں تو وہ حجت کی نصرت نہیں ہوتی، اللہ کی نصرت ہو رہی ہے۔ واہ 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 ارشاد رسول خدا ہوا کہ تم ان کا دامن تھامو، یہ تمہیں حوض کوثر پر لے جائیں گے، حوض کوثر پر لے جائیں گے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ نہ ان سے آگے بڑھنا، بے شک نہ ان سے پیچھے ہٹنا، اگر پیچھے ہٹو گے تو یہ تھوڑے آگے ہو جائیں گے، تم میں فاصلہ ہو جائے گا، اسی لیے فرمایا علی ولی اللہ، فاصلہ نہ رکھنا، بلا فصل رہنا۔ فاصلہ نہ رکھنا، بلا فصل، آگے جاؤ گے تو پشت ہو جائے گی، کعبے کو پشت نہیں کی جاتی، جو امام کو پشت کرتا ہے اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو نوح کے بیٹے کا انجام ہوا تھا۔ بے شک جو ہے میرے محترم صاحب جو نوح کے بیٹے کا، حیدری اس کو پڑھا ضرور گیا ہے مگر سمجھا نہیں گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی تارکم فکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ انی تارکم فکم الثقلین، یہ بھاری چیزیں ہیں، یہ ثقل چیزیں ہیں، یہ وزنی چیزیں ہیں، یعنی ایک جب آپ ترازو لیتے ہیں تو اس کے دو پلڑے ہوتے ہیں، ایک پلڑا ادھر ہوتا ہے، ایک پلڑا ادھر ہوتا ہے، یعنی برابر اس وقت ہوتا ہے جب 1 کلو وزن ادھر ہو، جب 1 کلو وزن ادھر ہو، جب دونوں کا وزن برابر ہوگا تو ایک لمحے کے لیے پلڑے ادھر ادھر جھکیں گے نہیں، بالکل برابر ہی رہیں گے۔ اگر آدھا کلو ادھر ہو جائے اور کلو ادھر ہو جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کلو والا نیچے ہو جائے گا اور آدھا کلو والا اوپر ہو جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں۔ تو یہاں یہ پتا چلا 12 امام اہل بیت جو ہیں وہ قرآن کے برابر ہو گئے۔ تو میرا محترم سامعین گرامی قدر، نہیں، یہ قرآن کے برابر نہیں، قرآن مفضول ہے، یہ افضل ہے۔ میرے محترم ہے، قرآن ادنا ہے ان کی نسبت، قرآن وزنی نہیں، اہل بیت وزنی ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، قرآن کا تو یہ قاعدہ ہے، قرآن کا یہ قانون ہے کہ ان کو پڑھ کے بعض گمراہ ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کے بعض گمراہ ہو جاتے ہیں، بعض ہدایت ہو جاتے ہیں۔ ہم نے تو کسی تک آج تک نہیں سنا جو علی کی بارگاہ میں آیا وہ بے ہدایتہ رہ گیا۔ سمجھنا آپ کا کام، ایک ایک جملے پر آج پیغاماتی مجلس ہے اور یقیناً میں ہر مجلس ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ایک مجلس میں، کیونکہ یہ خاص مجلس ہے، خاص پیغام ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، قرآن مفضول ہے، اہل بیت افضل ہے۔ اب یہ تو نہیں 12 قرآن ایک پلڑے میں ہو جائے تو وہ برابر ہو جائیں گے۔ ڈھونڈو وہ قرآن کون ہے جو 11 کے مقابلے میں ایک جیسا قرآن ہے۔ سامعین گرامی قدر، نیا جملہ ہے، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف ہے، وہ قرآن کون ہے؟ تو عرفا اور علماء ربانین نے اس قرآن کا تعارف کروایا ہے جو حجت امام زمانہ ہوتا ہے، وہ ناطق ہوتا ہے، باقی چپ ہوتے ہیں۔ اگر نہیں سمجھے تو مزید آسان کر دوں، رسول اللہ کے زمانے میں مولا علی خاموش تھے، مولا علی کے زمانے میں مولا حسن خاموش تھے، مولا حسن کے زمانے میں مولا حسین خاموش تھے، مولا حسین کے زمانے میں مولا زین العابدین خاموش ہیں۔ اب 11 کے 11 امام خاموش ہیں، ناطق وہ امام ہے جس کی شاہی میں آپ رہ رہے ہیں،
जियो जियो माशाल्लाह। जिसकी नियाबत में पूरी कायनात चल रही है, जिसकी नियाबत में ईसा भी पीछे होगा। मोहम्मद सैयद ने अभी शेर पढ़ा था कि नबियों के सुल्तान पीछे होंगे और अल्लाह का हुज्जत खुदा इमाम ज़माना आगे नमाज पढ़ रहा होगा। तो आखिर वजह क्या है? फरमाया अहले बैत दो शकल है, दो गरा की कदर चीजें हैं। एक तरफ 11 के 11 खड़े होंगे, एक तरफ इमाम ज़माना खड़े होंगे। तो इसीलिए अल्लाह को कहना पड़ा कुरान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बक़ियतुल्लाह खैर लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह के एक बकिया है जिसमें मोमिनीन के लिए खैर ही खैर है। फरमाया वो बकिया कौन सा है? एक बंदा एक दुकान के पास जाता है और कपड़े वाले से कहता है मुझे कपड़ा दिखा, वो कहता है ये देख। कहा इससे आला दिखा, वो कहता है ये है। कहा इससे आला दिखा, वो कहता है ये है। आखिरी थान दिखा के कहता है ये मेरे पास बकिया है, इसके अलावा मेरे पास इसके अलावा आला है ही नहीं है। अल्लाह ने पहली हुज्जत मोहम्मद को भेजा, फिर मौला अली को भेजा, फिर मौला हसन को भेजा। यानी 11 हुज्जतों के बाद अल्लाह ने कहा बक़ियतुल्लाह खैर लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, मेरे पास इसके बाद कोई बकिया है ही नहीं है। हमारी जिम्मेदारी क्या है? वो आखिरी जुमले हैं और ये जुमले लेके चले गए तो ये बहुत बड़ा पैगाम हो जाएगा माशाअल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, हमारी क्या इस वक्त जरूरत क्या है? रियाज भाई पूरी तवज्जो जुमले पर चाहता हूं। हमारी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? क्या हमें नमाजें पढ़ना हमारी जरूरत है? 72 फिरके भी पढ़ रहे हैं, क्या नमाजें पढ़ के वो जन्नत में जाएंगे? नहीं, वो जहन्नम में जाएंगे। नमाजें पढ़ रहे हैं, जाएंगे जहन्नम में। वो जो है रोज़ा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, इबादत अदा कर रहे हैं। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, उनके पास वो क्या शय नहीं जो जहन्नम में जाएंगे। हमारे पास क्या शय है जिसकी वजह से हम जन्नत में जाएंगे? ये नमाज़ें कबूल, ये इबादत कबूल, ये रियाजत कबूल, ये हज कबूल है। वजह क्या है? उनके आस्ताने पर मसनद इमामत नहीं है। हमारे पास अल्लाह ने एक नहीं 12 के 12 ताजवर अता फरमाए हैं, अकलीम इमामत अता फरमाए हैं। माशाअल्लाह भी मोहम्मद, आखिरी भी मोहम्मद, सारे के सारे मोहम्मद हैं। मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, इसीलिए नमाज में जब हम ज़ियारत पढ़ते हैं तो एक फिक्रा कहते हैं अस्सलामु अलैका या शरीकुल कुरान। इमाम इंसान जैसा नहीं, बोलते कुरान जैसा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, नारे गिरामी कदर, वो जहन्नम में जा रहे हैं कि उनके पास इमाम का दामन नहीं है। हम मुस्कुराते हुए जन्नत में जा रहे हैं। वजह क्या है? दामने इमाम थामा। सुभान अल्लाह। लेकिन यहाँ एक शर्त, क्या कहने, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, नबी के साथ किसी ने नहीं उठना। कुरान की आयत कह रही है नदू कुल्ला अनासम बे इमामिहिम, हर शख्स ने अपने इमाम ज़माना के साथ मेरा पैगाम मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर। लेकिन याद रखिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन दामने इमाम छूटने ना पाए। अगर दामने इमाम छूट गया तो किया का किया धरा रह जाएगा, कोई फायदा ना रहेगा जिंदगी में गुजारने का। मेरे मोहतरम पूरी तवज्जो इस जुमले पर, मगर शर्त यह है कि हम इमाम को ढूंढे, इमाम को तलाश करें। मैं यहाँ में हमारा मजमा बैठा हुआ है, मैं मुर्शिदाबाद की मिसाल आपको देना चाहता हूँ। हमारी अगर एक मुर्गी गुम हो जाए ना, जिसे हम अपनी ज़ुबान में कुकड़ी कहते हैं, मुर्गी गुम हो जाए तो जिसकी मुर्गी गुम होगी वो आस पास के 25-30 घरों में ढूंढेगा। उस घर में जाएगा, उस घर में जाएगा, उस घर में जाएगा। मुर्गी को तलाश करने के लिए ना मिलेगी तो चैन नहीं आएगा, बददुआएं देना शुरू कर देगा कि यार मेरी मुर्गी को खा गया, मुर्गी नहीं मिल रही, सुकून नहीं मिल रहा। आखिर मिलेगी तो सुकून आएगा। जुमला बहुत बड़ा था, मेरे मोहतरम सामीन गिरामी कदर, मुर्गी के लिए तो इतना लोग परेशान होते हैं और जिसके लिए अल्लाह ने कायनात बनाई, या उसे भी कभी ढूंढा है?
بہت خوب نعرہ حیدری کیا اسے بھی کبھی تلاش کیا ہے؟ بڑی اچھی میرے محترم سامعین گرامی قدر، جو حقیر سا پرندہ ہے، جو حقیر تھا میرے محترم سامعین گرامی قدر، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اور وہ امام جو کائنات آدم و عالم کا مالک ہے، ماشاءاللہ پالنے والا ہے، جزال نخلیہ، میرے محترم سامعین گرامی قدر رسول خدا کا ایک صحابی ہے۔ رسول خدا جب مدینہ میں تشریف لائے نا، پوری توجہ چاہتے ہیں ان جملوں پر، میرے محترم سامعین گرامی قدر، کوئی یہاں اس مجلس میں آئے یا نہ آئے، آپ اپنے اوپر واجب ہے سمجھیں کہ اگر آپ یہاں ہیں تو پھر آپ پر آنا واجب ہے۔ یہ پیغام ہے، کوئی آئے نہ آئے، وہ نہیں آتا ہم کیوں جائیں، وہ نہیں آتا تو اپنی بلا سے جہاں مرضی جائے، لیکن تم دامن امام اس وقت تھامو گے جب دعا کی مجلس ہوتی ہے۔ میرے محترم بابا جی، ایک جملہ ہے کہ مرشد سائیں جعفر الزمان نے فرمایا کہ ہم نے تو اپنا رانجھا راضی کرنا ہے۔ جو اپنے مولا کو خالی دعا بھی نہیں دے سکتا، وہ مولا کے لیے جان کیسے دے سکتا؟ شاہ جی، مرشد صدقہ پنجتن مولا حسن عسکری نے اس حدیث کے مقابلے میں، تارکم فیکم الثقلین کے مقابلے میں ایک حدیث پڑھی ہے۔ وہ کیا حدیث ہے؟ وہ اوپر لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا جو میرے لال کی غیبت، اے احمد ابن اسحاق، میرے لال کی غیبت اتنی طولانی ہو جائے گی کہ ہر شخص گمراہ ہو جائے گا، فقط وہی بچے گا جو میرے لال کی ولایت پر ثابت قدم رہا ہو اور ان کے لیے دعائیں ظہور کرتا ہے۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جزال نخلیہ صحابی رسول ہے، مکے سے مدینے جب ہجرت ہوئی، پوری توجہ اس جملے پر چاہتا ہوں، ہجرت ہوئی تو سرکار کھجور کے تنے پر بیٹھ کے خطبہ دیا کرتے تھے، کھجور کے تنے پر بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اچھا میرے محترم سامعین گرامی قدر، ایک رومی غلام آیا، اس نے مسکرا کے فرمایا ممبر بنانے کا میں ہنر جانتا ہوں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، نوبیہ عورت تھی، نام میں اس کا نہیں لینا چاہتا، اس نے کہا اچھا اس سے بڑھیا کیا بات ہوگی کہ وارث ممبر جب ہے تو پھر ممبر کیوں نہیں بناتا؟ لکڑی کو ملایا گیا، لکڑی کو دستیاب کیا گیا، لکڑی کے ذریعے اعلیٰ ممبر بنایا گیا۔ رسول اللہ کا ہاتھ بھولے تو نہیں، کہاں بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے؟ کھجور کے تنے پر بیٹھ کے خطبہ دیتے تھے۔ اب رسول اللہ کے لیے بڑھیا اعلیٰ ممبر بنایا گیا، اللہ کے حبیب نے وہاں بیٹھ کے خطبہ دینا شروع کیا۔ جب خطبہ دے ہی رہے تھے، اچانک کسی بچے کی رونے کی آوازیں آئیں، اور اتنی سخت رونے کی آوازیں آئیں کہ دھاڑ دھاڑ کی آوازیں بلند ہونے لگیں، تو رسول خدا سمجھ گئے تھے کس کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے محترم سامعین گرامی قدر، سارے صحابہ نے دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، فرمایا وہی کھجور کا تنا رو رہا ہے جس پر بیٹھ کر میں خطبہ دیا کرتا تھا۔ صحابہ نے پوچھا رو کیوں رہا ہے؟ فرمایا اس لیے میرے فراق کی وجہ سے رو رہا ہے، میں نے اسے وہاں چھوڑا اور ممبر پر بیٹھ گیا، یعنی اس نے میرا فراق محسوس کیا تو رونا شروع کر دیا، فراق محسوس کیا تو رونا شروع کر دیا۔ اب میرے محترم سامعین، سرکار نے ممبر چھوڑا، وہاں جا کے تنے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور اسے چپ کروایا، کہا میں تبلیغ وہاں کروں گا، تیرا اجر و ثواب ضائع نہ ہوگا، تیرا اجر و ثواب ضائع نہ ہوگا۔ اب پڑھنا میرا کام، سمجھنا آپ کا کام، یعنی نبی کے فراق کو اگر تنا محسوس کرتا ہے، محمد اس کی طرف چل کے جاتے ہیں۔ اگر تو فراق کو محسوس کرے گا تو وقت کا محمد پردے سے چل کے تیرے پاس آ جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری جملہ ہے اور پوری توجہ چاہتا ہوں تاکہ بیان مکمل ہو جائے، کلام مکمل ہو جائے اور یہاں آنے کا مقصد مکمل ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین گرامی قدر، اب آگے آئیے، آگے کیا ہے؟ نبی خدا کا ایک غلام ہے جس کا نام ہے جناب سبحان۔ بہت اچھے، کیا ہے؟ جناب سبحان ہر وقت وہاں دور بیٹھ کے نبی کی محفل میں روتا رہتا ہے، نبی کو دیکھتا رہتا ہے اور وہاں بیٹھ کے روتا رہتا ہے۔ غلام ہو تو ایسے، دل و جان قربان ہو تو ایسے غلاموں پر ہو۔ نام اس کا ہے کیا؟ سبحان۔ جناب سبحان کو نبیوں کے سلطان نے بلا کے فرمایا تو روتا کیوں ہے؟ اس نے عجیب جواب دیا، جو سن رہا اور مجلس میں بیٹھا ہے، جس کے دل میں ولایت آل محمد ہے، وہ محسوس بھی کرے گا اور بولے گا بھی، تو روتا کیوں ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے آپ کی وجہ سے رونا آتا ہے۔ کہا کیوں رونا آتا ہے؟ کہا میں بہت لمبی سوچ میں پڑ جاتا ہوں، کبھی آپ کہیں ہوتے ہیں، کبھی آپ کہیں ہوتے ہیں، آپ کی مجھ سے غیبت ہو جاتی ہے، میں آپ کے چہرے کو دیکھنے کے لیے تڑپتا رہتا ہوں،
اس لیے روتا ہوں آپ کو دیکھ کے کہیں یہ چہرہ مجھ سے غائب نہ ہو جائے. آگے والا جملہ سنو گے تو آگے والا جملہ اس سے بلند ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا تو اتنی محبت کرتا ہے. کہا ایک وجہ سے اور بھی مجھے رونا آتا ہے. کس وجہ سے رونا آتا ہے؟ یا رسول اللہ جو آپ کا عاشق ہے وہ جہنم میں تو جائے گا نہیں. بابر شاہ جی سادات کے لیے جملہ, جو آپ کا عاشق ہے اور اہل بیت کا محب ہے وہ جہنم میں جائے گا نہیں. پھر روتا کیوں ہے؟ فرمایا یقیناً آپ مالک جنت ہیں, آپ کا درجہ جنت میں اعلیٰ ہوگا اور میرا درجہ ادنا ہوگا. میں بھی آپ کے صدقے جنت میں جاؤں گا, لیکن پھر بھی آپ سے غیبت تو ہوگا ہی. آپ دور ہوں گے, میں نیچے ہوں گا. آپ مالک ہوں گے, میں نوکر ہوں. آپ آقا ہیں, میں نوکر اور خادم عبد ذلیل ہوں. آپ مالک ہے پوری کائنات کے, لیکن وہاں بھی میں آپ کی زیارت نہ کر سکا. تو میں تو اس لیے روتا ہوں جس چہرے کو ایک لمحے کے لیے میں اپنی آنکھوں سے جدا نہیں سمجھ سکتا, تو آپ تو وہاں بھی مجھ سے دور ہو جائیں گے. مسکرا کے سچے نبی نے اسے اٹھایا, سینے سے لگا کے فرمایا یاد رکھ جو تیری طرح اور تو جس طرح محبت کرتا ہے تیری طرح کوئی ہم سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن ادنا درجے پر نہ ہوگا, ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہی ہوگا. بولو نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. میرے محترم سامعین گرامی قدر, دیکھیے تمہارے مالکوں نے تمہارے لیے کیسے کیسے انتخابات کیے, کیسے کیسے انعامات تمہیں عطا فرمائے ہیں. آخری جملہ ہے میرے محترم, یہیں سے میں صاحب میں شروع کروں گا اور پوری توجہ چاہتا ہوں. نبیوں کے سلطان ایک دن مولا حسین علیہ السلام آ رہے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, یہ فضائل کا جملہ ہے اور مصائب اس کے آگے جڑا ہوا ہے. پوری توجہ. صدقہ پنجتن سرکار, نبیوں کے سلطان خطبہ دے رہے ہیں اور خطبہ عام نہیں, وہ جمعے کا خطبہ ہے. ممبر پر صاحب ممبر بیٹھا ہوا ہے جس کے صدقے اللہ نے آسمانی اور زمینی مخلوق کے لیے ممبر بنایا. وہ نبیوں کے سلطان خطبہ دے رہے ہیں. اچانک آتے آتے میرے مولا حسین کا پاؤں ابا میں الجھا. نبی نے ممبر چھوڑا, خطبہ چھوڑا اور دوڑتے دوڑتے حسین کو اٹھایا. ساری تقریر ایک طرف, یہ جملہ ایک طرف. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے, ہم حسین کو اٹھا لیتے. آپ نے خطبہ چھوڑا, آپ نے ممبر چھوڑا اور دوڑ کے حسین کو اٹھایا. اب نبیوں کے سلطان نے فرمایا, مسکرا کے فرمایا مجھے عشق حسین میں پتہ ہی نہیں میں خطبہ دے رہا تھا یا کیا دے رہا تھا. یہ ہے معرفت. مجھے عشق حسین میں پتہ ہی نہیں چلا. پھر اٹھایا حسین کو اور مسکرا کے فرمایا ہاذا حسین, یہ حسین ہے, اسے مانو ہی نہ اسے پہچانو بھی سے. امام زمانہ کو پہچاننا بھی ضروری, اسے پہچانو. فرمایا یاد رکھو جنگ بدر ہو چکی, اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر ہے, دوسری جنگ جنگ احد ہے. جنگ بدر ہو چکی. ایسے عالم میں میرے محترم سامعین گرامی قدر مسکرا کے نبیوں نے فرمایا, نبیوں کے سلطان نے فرمایا جو جنگ بدر میں شہید ہوا ہے یاد رکھو یہ میرا لال 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. کربلا کے میدان میں 7 محرم کو پانی بند ہوگا, 10 محرم کو بھوکا پیاسا شہید ہو جائے گا. جو اس کی نصرت کرے گا یاد رکھو اسے شہدائے بدر کے ایک شہید کا ثواب نہیں ملے گا, اسے 70,000 شہدائے بدر کے شہیدوں کا ثواب ملے گا جو مولا حسین کی نصرت کرتے کرتے شہید ہو گئے. میرے محترم ہماری گردنیں حجت خدا پر شہید ہونے کے لیے بنی ہیں. ہماری گردنیں ہمارے شکم اعلیٰ اعلیٰ غذائیں کھانے کے لیے یا دنیا داری کے لیے نہیں بنے. ہماری گردن کا ایک ہی صرف اور صرف حق ہے کہ نصرت امام میں یا کٹ جائے یا جھک جائے. عزاداران مظلوم کربلا, ایسے عالم ایک دور صحابی بیٹھا ہے, نام اس کا ہے اخنف. بہت اچھا. کون ہے؟ جناب اخنف. میرے محترم سامعین یہ ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین, یہ وہ پاک صحابی ہے جس نے اس دن سے کہا ہے دنیا تو چھوٹے چھوٹے ثوابوں کی غرض میں دوڑتی ہے, کائنات کے خزانے میں لوٹنے کے لیے بیٹھا ہوں. اس نے چھپ چھپ کے دعا مانگنا شروع کی, پالنے والے میرا شمار شہدائے کربلا میں کرنا, میرا شمار حجت خدا امام حسین کے ناصرین میں کرنا, نصرت کرنے والوں میں کرنا. عزاداران مظلوم کربلا یہ دعا مانگ رہا تھا کہ فوراً جنگ احد سر پر آ گئی.
عزاداران مظلوم کربلا جنگ احد میں جنہوں نے اپنی قربانیاں اپنے سر نصرت رسول خدا اور نصرت مولا کائنات میں پیش کیے وہ اعلین کی منزلوں میں پہنچ گئے، انہوں میں شہید ہوئے۔ تو نبیوں کے سلطان احد کے میدان میں گئے، جب احد کے میدان میں دیکھا اپنے صحابہ کو کہا جاؤ ان شہید ہونے والے صحابہ کو ڈھونڈ کے لاؤ۔ عزاداران مظلوم کربلا ہر ایک کا لاشا آتا گیا۔ جناب اخنف سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو چکے تھے، ابھی کچھ جان رمق باقی تھی۔ نبیوں کے سلطان چلتے چلتے اخنف کے پاس پہنچے کہ اخنف تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تو شہدائے احد میں تیرا شمار ہو گیا ہے، تو عظیم منزل پر فائز ہو گیا ہے، تو اس پر راضی نہیں؟ جناب اخنف نے دم توڑتے کہا نہیں رسول اللہ، میں اس پر راضی نہیں۔ اللہ کے حبیب نے کہا اخنف کیا بات کر رہے ہو، کیا تیرا شمار شہداء احد میں ہونے والا ہے؟ کہا آپ کے نے خود ہی تو فرمایا تھا جو حسین آپ کے لال کی نصرت کرتا کربلا کے میدان میں شہید ہو جائے گا تو اس کا شمار بدر کے 70,000 شہیدوں کے برابر ہوگا۔ تو نبی نے یہ سنا، اس نے کہا پھر تیری خواہش کیا ہے؟ کہ میری خواہش یہ تھی کہ میرا شمار بھی حبیب کے ساتھ ہو، میرا شمار بھی جون کے ساتھ ہو، میرا شمار بھی حلال ابن نافع کے ساتھ ہو، میرا شمار بھی عزاداران مظلوم کربلا شہداء کربلا میں ہو۔ نبی ابھی سن رہے تھے، دوڑ کے قریب پہنچے، اس کا سر اس کے زانوں پر رکھا اور اس کے ماتھوں پر بوسوں کی برسات کرنا شروع کرے۔ اے میرے شہداء کربلا کے شہید، تو نے حسین کی نصرت کی بات کی ہے؟ محمد صاحب شروع ہو گیا، ایک دکھیاری ماں آ گئی ہے رونے کے لیے۔ عزاداران مظلوم کربلا ان کے رونے کے دن ہیں جن کے پاس ایک رسی ہے 12 گلے ہیں۔ عزاداران مظلوم کربلا رونے کے لیے مصائب کی ضرورت نہیں ہے، مصائب تو مر جانے کے لیے ہوتے ہیں، رونے کے لیے اتنا کافی ہے ہائے حسین۔ عزاداران مظلوم کربلا بس محنت آپ کی زحمت تمام کی۔ عزاداران مظلوم کربلا اللہ کے نبی نے فرمایا اخنف تو نے خواہش کی ہے نا تیرا شمار شہداء کربلا میں ہو، اور میرا وعدہ اللہ کا وعدہ اخنف میں وعدہ کرتا ہوں تو سن 61 ہجری میں زندہ بھی ہوگا، حسین کی نصرت بھی کرے گا اور تیرا شمار شہداء کربلا میں بھی ہوگا۔ عزاداران مظلوم کربلا مصائب کا جملہ اس سے بڑی مصیبت کا کوئی جملہ نہیں ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا 13 ضربے وقت اثر، شمر کے ہاتھ میں خنجر، بیویاں کہہ رہی ہیں اب میری ماں نے چکیاں پیس کے پالا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا ادھر مارنے والے ہیں، ادھر ایک غریب مرنے والا ہے، بعض بندے اللہ جانے کسی اور خیال میں بیٹھے ہوئے ہیں، جسے رونا نہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ عزاداران مظلوم کربلا وہ غریب عباس کے بازو اٹھا چکا ہے، قاسم کے ٹکڑے اٹھا چکا ہے، اونو محمد کے لاشیں اٹھا چکا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا اپنی بہنوں کی چادریں چھیننے جانے کا خوف دل میں لے رہ چکا ہے۔ عزاداروں اس کے دل میں یہ بھی ہے تھوڑی دیر بعد خیمے جل جائیں گے، گنجے شہداء سج چکی ہے، 72 لاشیں آ چکے ہیں۔ عزاداروں قریب ہی جا رہا ہے، وقت اثر ہے، آخری سجدہ ہے، خنجر لہراتا ہوا شبر ملور آ رہا ہے۔ ایسے عالم میں غریب نے کہا کوئی ہے جو اللہ راسی کی مدد کرے، کوئی ہے جو اللہ راسی کی مدد کرے۔ عزاداران مظلوم کربلا احد کے میدان میں فرشتہ آیا، قبر کو اپنے ہاتھوں سے دور کیا، کہا اخنف اٹھ، آج تجھے حسین بلا رہا ہے اور نصرت کا وقت آ گیا ہے۔ اخنف کفن جھاڑتا ہوا اٹھا۔ ابھی آپ نے دعا ہے سنی ہے نا، دعا ہے کا ایک جملہ ہے کہ دعا مانگی جاتی ہے اے پالنے والے جب تیرے پاک حجت کا ظہور ہوگا اس وقت میں اپنا کفن سنبھالتے ہوئے اپنے ہاتھ میں نیزہ لیتے ہوئے دوڑتا ہوا حجت کی نصرت میں پہنچوں۔ اخنف کو دوڑایا گیا، ملائکہ نے اسے کربلا کے میدان میں پہنچایا۔ اس سے بڑا مصیبت کا جملہ نہیں ہے۔ آخری مرتبہ جب خیام کے قریب آیا، عزادارو دائی پاک نے کہا اخنف تیرا امام آخری سجدہ دے رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا دوڑتا ہاتھ میں تلوار ہے۔ میرے مولا نے کہا میرے پاک نانا کے پاک ثابت ہوا گیا ہے اور میرے نانا کا وعدہ پورا ہو گیا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا جب یہ دوڑتا گیا قدموں پہ گر کے کہتا مولا مجھے اذن دے، مجھے نصرت دے۔ عزادارو یہ شہید گیا کر احد کا شہید۔ عزادارو اس نے تلوار چلائی، تلوار چلانے کا عالم یہ تھا ادھر واصل جہنم کر رہا تھا یزیدیوں کو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے سینے پر نیزہ لگا، کہا الحمدللہ شکرن، اے اللہ تیرا شکر ہے میرا شمار صرف احد کے شہیدوں میں تو نے نہیں کیا، میرا شمار حسین علیہ السلام کے شہدوں میں بھی کیا۔